तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कुरान स्टडी जो है वो सूरा नंबर 4 अल निसा उसकी आयत नंबर 116 से शुरू कर रही हूँ। लास्ट कुरान स्टडी में भी 116 को पढ़ा गया था, मगर आगे जो इसके बाद की जो वर्सेस आ रही हैं वो उसी ही टॉपिक से उनका ताल्लुक है, तो इसलिए मैं 116 से ही शुरू करूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम आयात है जिनके ऊपर हमें तफसील के साथ इसको तमाम सुनने वाले बहन भाइयों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इसको तफसील के साथ हम बयान करें। तो मैं शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 116। पहले जिस तरह हम करते हैं कि पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर उसका तर्जमा उर्दू में पढ़ूंगी। तो आयत नंबर 116 की ऊपर हेडिंग है द अनफॉरगिवेबल सिन। God does not forgive idol worship if maintained until death, and he forgives lesser offenses for whomever he wills. Anyone who idolizes any idol beside God has strayed far astray. इसका जो उर्दू में तर्जमा है वो है हेडिंग का है नाकाबिल माफ़ी गुनाह, और नीचे आयत का तर्जमा है अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता अगर मरते दम तक बरकरार रहे, और वो जिसके लिए चाहे छोटे गुनाह माफ़ कर देता है, और जिसने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराया वो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। अब इसका फुट नोट भी है, वो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ और फिर उसका तर्जमा उर्दू में करूँगी इंशाल्लाह। A simple definition of idolatry: believing that anything beside God can help you. शिर्क की आसान तशरीह ये मानना कि अल्लाह के अलावा कोई चीज़ आपकी मदद कर सकती है। तो ये बहुत सिंपल सी एक इसकी समझ लें, तारीफ समझ लें या तशरीह समझ लें शिर्क के लिए, कि अगर कोई इंसान ये सोचता है कि अल्लाह के अलावा कोई भी चीज़, कोई भी इंसान और कोई भी ताकत जो है वो उनके पास ये ताकत है कि वो उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो जो है वो ये अमल इसको शिर्क में कहते हैं, और जो करने वाला है वो उस वक्त अपने आप को मुशरिक साबित करता है अपने अमल की वजह से। तो आगे मैं 117 जो है उसकी भी पढ़ लेती हूँ। They even worship female gods besides him. As a matter of fact, they only worship a rebellious devil. यहाँ तक कि वो उसके अलावा देवियों की इबादत भी करते हैं, दर हकीकत वो सिर्फ एक सरकश शैतान की इबादत करते हैं। 118 की इंग्लिश है God has condemned him, and he said, I will surely recruit a definite share of your worshippers. अल्लाह ने उसकी मजम्मत की है और उसने कहा, जिनके शैतान ने, मैं यकीनन तेरे इबादत गुजारों में से एक खास हिस्सा भर्ती करूंगा। इसका फुटनोट भी है 118 का। The majority of believers in God fall into idolatry. सूरा नंबर 12 आयत नंबर 106। इसकी जो उर्दू में है, अल्लाह पर यकीन रखने वालों की अक्सरियत शिर्क में मुब्तला हो जाती है। आगे जो है वो 119 उस इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। I will mislead them, I will entice them, I will command them to forbid the eating of certain meats by marking the ears of livestock, and I will command them to distort the creation of God. Anyone who accepts the devil as a lord instead of God has incurred a profound loss. इसका उर्दू की तर्जमा मैं पढ़ रही हूँ 119 का। मैं उन्हें गुमराह करूंगा, मैं उन्हें बरगलाऊंगा, मैं उन्हें जानवरों के कानों पर निशान लगाकर
مخصوص قسم کا گوشت کھانے سے منع کرنے کا حکم دوں گا، اور میں انہیں اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے کا حکم دوں گا۔ جو کوئی بھی اللہ کی بجائے شیطان کو رب مانتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے نقصان کا مستحق ہو گیا ہے۔ 120 ہے He promised them and entices them. What the devil promises is no more than an illusion. وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ شیطان جو وعدہ کرتا ہے وہ ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں۔ 121 ہے These have incurred hell as their final abode and can never evade it. کا ترجمہ ہے ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ اب میں 122 پڑھ رہی ہوں۔ As for those who believe and lead a righteous life, we will admit them into gardens with flowing streams, wherein they live forever. Such is the truthful promise of God, whose utterances are more truthful than God's. اس کا ترجمہ ہے جہاں تک وہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک زندگی بسر کرتے ہیں، ہم انہیں ایسے باغوں میں شامل کریں گے جن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو یہ جتنی میں یہاں پر رک جاتی ہوں۔ یہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں ان میں جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں وہ ہے شرک کے بارے میں، اور وہ ہے جو شیطان نے یہ اس چیز کا کلیم کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں ورگلاؤں گا، اور میں انہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ہم شیطان سے خبردار رہیں، کیونکہ وہ ہمیں ہر طرف سے آئے گا تاکہ وہ ہم پر اپنا جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور یہ کہا تھا کہ میں ان کو زیادہ تر کو جو ہے وہ ورگلا کر لے جاؤں گا اپنے ساتھ جہنم میں، تو تاکہ ہم اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر وقت خبردار رہیں، ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ ہمارا بہت ہی ایک سرگرم دشمن ہے جس کا کام ہی صرف اور صرف انسانوں کو ورگلانا، ان کو بے وقوف بنانا، اور ان کو جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ ہر طرف سے آئے گا انسانوں پر۔ ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا پچھلی قرآن سٹڈی میں اپنی، کہ وہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آگے بھی ان کو، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، ہر طرف سے ان کو جو ہے میں آؤں گا اور مختلف آئیڈیاز کے ساتھ، خیالات کے ساتھ وہ دے گا اور ان کو یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو ان کا ایمان ہے وہ صحیح ہے۔ تو وہ جبکہ شرک سے بھرا ہوا ایمان جو ہے وہ اس کے خیالات جو ہے وہ آئیڈیاز جو ہے وہ انسانوں کو دے گا۔ تو آج یہ بہت اہم جو ہے شرک کا ٹاپک ہے۔ میں اس پر ذرا ہم نے بہت بار اس پر ڈسکس کیا ہے ماشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، لیکن آج میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں شرک کے بارے میں بتایا ہے، اس کے وہ کتنی قسم کا ہے اور کیسے کیسے کیا جائے گا اور کس طرح جو ہے وہ یہ اس کے مکالمے ہوں گے اس دن، جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا جس دن، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے قرآن میں بتایا ہے۔ تو میرا آج کا جو مین فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ جو ہمارا اتنا بڑا سرگرم دشمن ہے، ہمیں اس کے کیا کیا ہتھیار ہیں اور وہ کہاں کہاں سے آئے گا اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا، اور ہمیں علم ہونے کے بعد تیار رہنا بہت ضروری ہے۔ تو
میں جو ہے وہ پڑھتی ہوں آج اس کے کہ شرک کی قسمیں کتنی ہیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں، تو وہ ان کے اوپر میں آؤں گی کہ وہ 8 قسم کے شرک ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، جن میں کہ انسان، ہمارا خیال تو یہ ہوتا ہے جو کیونکہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے دور جہالت میں ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ شرک جو ہے یہ صرف بتوں کی پوجا کرنا یا عبادت کرنا جو ہے وہ شرک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تعلیم دی ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی شرک کی بے انتہا اقسام ہیں، اور شیطان کی خواہش ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے دور رکھے تاکہ ہم اس کو نہ پڑھ سکیں نہ جان سکیں، تو تاکہ ہم اس کا آسانی سے اس کا شکار بنتے رہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف شرک ہی کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ وہ جتنے اور گناہ ہوں گے وہ جس کے لیے چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ ان کے ساتھ جس کسی اور کو شریک ٹھہرایا گیا تو وہ سمجھیں کہ اس نے نا بہت ہی بڑا گناہ عظیم کر لیا، جس کی اس کو اگر وہ مرتے دم تک وہ اس پر قائم دائم رہا تو پھر اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہوگی، چاہے اس نے کتنے ہی اور اچھے کام کیوں نہ کیے ہوں۔ شرک جو ہے نا وہ واحد ایسا گناہ ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معافی نہیں دی، اور اسی شرک ہی کی بنا پر ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اسی شرک کو ہی ہم اپنے اندر سے، اپنی جو ہماری سول ہے، روح ہے، اس میں سے نکالنے کا ہمارا مین مقصد جو ہے اس دنیا میں آنے کا، اور وہ یہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے ان کے اوپر ہمارا مکمل، بغیر کسی شک و شبہ کے ان کے اوپر مکمل یقین ہونا، اور وہ یقین صرف زبان سے نہیں، الفاظوں سے نہیں، ہمیں اعمال کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں زندگی میں ہر وقت مختلف مواقع کے اوپر ہماری آزمائشیں آئیں گی اور ہمیں پرکھا جائے گا اس میں۔ تو میں جو ہے وہ آج سب سے پہلے جو ہے وہ کرتی ہوں کہ صرف قبر، اس کے جو ہے وہ نمبر 1 جو ہے وہ ہے قبر پرستی۔ تو قبر پرستی جو ہے یہ لوگ پاکستان جیسے ملک میں، انڈیا جیسے ملکوں میں، جتنے مسلمان ملک ہیں ان میں بہت قبریں ہیں، اور ان کو بہت سو کو تو یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ کون ہیں، وہ صرف سنی سنائی ایک سٹوریاں چلی آ رہی ہیں، تو ان کے پیچھے انہوں نے ان قبروں کے اوپر جو ہے ان کو بہت متبرک قسم کا کوئی اولیاء بنا کے، اور ان کے اوپر ایک جھمگھٹا ہوتا ہے انسانوں کا جو وہاں جا کر ان سے مانگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک یہ ہمارا پیغام، ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ بچا لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ یہ ہے سورہ النحل، اس کی آیت نمبر 21، اس میں پڑھتی ہوں اس کا ترجمہ۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اس آیت میں، اور سورہ الرعد کی آیت نمبر 15 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی اور میں ہمیں خبردار کیا ہے کہ ہم خبردار ہو جائیں اس طرح کے جو لوگ اور لوگوں کی جو مر جاتے ہیں، ان کی مزاروں پر جا کر جب ہم ان سے مانگتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے، یہ ہماری سفارش کریں گے، تو یہ سب شرک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر انسان مرتے دم تک ایسا ہی کرتا رہا تو پھر اس کو کبھی کوئی معافی نہیں ملے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی، اور اس کا جو سزا ہے وہ بہت ہی خوفناک سزا ہے جو کہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر قرآن میں یہ بتا دیا ہے، لہٰذا ہمیں بہت خبردار رہنا چاہیے اس طرح کی
جو قبریں ہیں ان پر جانے سے، ان سے مانگنے سے، یا ایون ان کے پاس نہ جا کر بھی ہم گھروں میں بیٹھ کر بھی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، جو کہ اگر آپ ہمارا یہ کام کر دیں گے تو ہم جو ہے وہ بہت آپ کے شکر گزار ہوں گے اور آپ کے قبر پر آ کر ہم یہ نذرانہ دیں گے۔ تو اب جو تیسرا جو ہے وہ اولیاء پرستی کے ساتھ، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 57 میں پڑھتی ہوں یہ آیت: ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے کے لائق۔ آگے سورہ مریم اس کی آیت نمبر 82: ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں۔ کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تو یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، ان میں انبیاء بھی آتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سینٹس کا درجہ دیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ تو صرف ایک کو دیا ہے، اور وہ عورتوں میں صرف ایک کو دیا ہے اور وہ مریم ہے، لیکن مردوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء جو ہیں کچھ کو سینٹ کا درجہ بھی دیا ہے نبی کے ساتھ ساتھ۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر نبیوں سے مانگتے ہیں، وہ پھر جو جیسے عیسائی ہیں وہ مریم سے اور عیسیٰ سے اور فرشتوں سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں ان سے، جیسے کہ ہمارے جو قرآن کی فالوور ہے، قرآن کی پیروی کرنے والے بظاہر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، صرف رکھا ہوا ہے۔ اگر پڑھتے تو وہ واقعی ان کی زندگی بالکل مختلف ہوتی۔ تو وہ سب جو ہیں وہ محمد کے مدینہ میں جاتے ہیں اور ان کی قبر کے اوپر جا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ نبی زندہ ہے قبر میں، نعوذ باللہ۔ یہ تو سوچ ہی بڑی ڈراؤنی ہے کہ قبر کے اندر کوئی زندہ ہے، وہ تو اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہ اپنی جو جنت ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ پیچھے لوگ جو ہیں وہ کیا ان کے نام کے ساتھ کیا کیا تہمتیں اور کہانیاں گھڑ کر تو انہوں نے ایک اور مذہب گھڑ لیا ہے، وہ جو مذہب ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور جس کو انہوں نے قرآن کی صورت میں یہاں پر جو ہے انسانوں کے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، اس کی بجائے وہ جو ہے وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک مذہب قائم کر لیا اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر اس دن ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ یہ لوگ مکمل طور پر وہ جو ہے وہ ان سے بالکل، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن جو ہے یہ تمام نیک لوگ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں قرآن کی ان آیات سے کہ وہ تو خود اپنے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ان کی معافی کے ہر وقت جو ہے ان کے لیے وہ فکر مند ہوتے ہیں، اور وہ دن رات جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کرنے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اب میں آگے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے جو شرک کی اور قسم جو ہے وہ ہے پیر و مرشد پرستی۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو پیر اور مرشد انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کے علم ان کو مذہب کا، وہ خود اتنے سست انسان ہیں کہ وہ خود
قرآن کی جو ہے پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، اس کی بجائے سب نے اپنے مرشد بنا رکھے ہیں، اپنے پیر بنا رکھے ہیں، اور وہ ان سے جا کر پوچھ لیتے ہیں، جی میرے پیر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ میرا یہ معاملہ ہے، اس میں یہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ ان کو وہ جاہل پیر اور جو مرشد ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اپنی مرضی کی چیزیں بتا دیتی ہیں، اور وہ اس پر یہ یقین رکھتی ہیں کہ یہ جو انہوں نے بتایا ہے یہ شاید اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ سارے وہ بھی یقیناً یہ اس طرح کے جو جھوٹے ہیں وہ بھی جہنم رسید ہوں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوچ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، زبان دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں کہ دماغ سے وہ سمجھ سکیں، زبان سے وہ بول سکیں، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کا استعمال صرف اس طریقے سے کرتے ہیں، تو وہ اس دن پھر وہ جواب دہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 197 میں پڑھتی ہوں، تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 194 میں بتایا ہے، تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ پھر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ اس کی الکہف کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہے قرآن کی، میں یہ ساری آیات پڑھ رہی ہوں کہ ان آیات کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر شرک کے بارے میں اور اس طرح کی پریکٹسز جو انسان مسلم ممالک میں یہ سوچتے ہوئے عام کر رہے ہیں کہ شاید وہ صحیح کام کر رہے ہیں اور شاید وہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ ان کے اعمال سے بالکل مختلف ہیں، یا یہ کہنے کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے بالکل مختلف ہیں۔ تو اب جو ہے وہ پیشواؤں، رہنماؤں اور علماء کی جو تقلید کرتے ہیں، ان کی جو پیروی کرتے ہیں، یہ آیت نمبر سورہ النور کی آیت نمبر 21 ہے، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شیطان کی جو ہے وہ تقلید اور پیروی، جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس کی جو ہے وہ میں آپ کو سورہ الحجر اس کی آیت نمبر 39 سے 43 تک میں ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے میں زمین پر دل فریبیاں پیدا کروں گا، یہ شیطان کا تھا، ان سب کو بہکا دوں گا، لیکن اس نے یہ بھی اسے پتا تھا، اس نے کہا تھا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ، جو صرف اللہ واحد کی جو عبادت کرنے والے ہیں، ان کو وہ نہیں بہکا سکے گا، لیکن جو دوسرے ہیں
جو اللہ واحد کی عبادت کو کافی نہیں سمجھتے، تو پھر انہوں نے تو خود اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو یہ جو ہے سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 22 میں پڑھتی ہوں کہ اب پھر شیطان وہ کیا کہے گا؟ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی۔ انسان کا خیال ہے کہ نہیں، ہم شیطان کی پیروی، بڑا اگر کسی سے کہو کہ تم یہ عمل کر رہے ہو اور تم دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہو، تو وہ آپ سے بڑا ناراض ہوگا کہ کیا مطلب ہے۔ لیکن یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، جو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ چاہے مانے یا نہ مانے، وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی نہیں کر رہے۔ وہ پرافٹ نبی جو محمد ہیں، وہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کی پیروی نہیں کر رہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کر رہے، وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ واضح ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب میں آتی ہوں آگے شرک کی ایک اور قسم، عزیز و اقارب اور کاروبار کی محبت۔ اس کی میں پڑھتی ہوں سورہ توبہ آیت نمبر 23 سے 24 تک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا خامند اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مزید وضاحت کے ساتھ کر دیا ہے کہ کاروبار جو جس کے جب نماز کا ٹائم ہو تو وہ اپنے ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اگر میں چھوڑ کر چلا جاؤں تو کہیں یہ میرا کاروبار جو ہے یہ میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، یا میں جو ہے وہ اس میں اگر میں تھوڑا سی بےایمانی نہ کر دوں یا تھوڑا زیادہ کسی سے نہ لے لوں تو مجھے نقصان ہو جائے گا، یا اپنے عزیز و اقارب کی ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے وہ ان کے ساتھ رشتہ داری رکھنے کے لیے وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور شرک کرتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان سب کا بتا رہے ہیں کہ اگر یا اپنے گھر بار کو رکھنے کے لیے کہ میرا یہ گھر مجھ سے چھٹ نہ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ سب جو ہیں اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم مشرک ہو، اور پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رہنمائی بھی نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ایک اور آیت بھی ہے، اس کی میں پڑھتی ہوں۔ ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں
کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 32 سے لے کر 38 تک کی آیات تھیں جو میں نے پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اب میں سورہ الشورى کی آیت نمبر 99 بھی پڑھتی ہوں۔ اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ تو اس دن آپ کو آپ کی اولاد جس کی خاطر انسان چوریاں، بےایمانیاں، رشوتیں لیتا ہے اور ان کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے، یہ سب آپ کے کسی کام نہ آئیں گے۔ اور جو ہے صرف اور صرف جو اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی تو وہ آپ کا دل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ اور ان کی مکمل اور مثالی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا۔ تو وہ پھر آپ اس دن دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہوں گے، ورنہ آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب میں جو ہے وہ آگے کی پڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں، میں آیات کو تھوڑا کر رہی ہوں۔ تو لیکن جو ہے یہ قرآن ان آیات سے ہمیں، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بار بار تفصیل کے ساتھ قرآن میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اب آگے جو ایک اور قسم جو ہے شرک کی، وہ ہے خواہش نفس کو خدا بنانا، یعنی کہ ہم اپنی نفس کو، ایگو جو ہے ہماری، اس کو جب انسان جو ہے اس کے اوپر اڑ جاتا ہے اور اس میں وہ اندھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں میں پڑھتی ہوں آیت سورہ الفرقان کی آیت نمبر 43 سے 44 تک۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانوروں میں تو کوئی ایگو نہیں ہے، ان میں تو کوئی جو ہے وہ ایک تکبر اور غرور نہیں ہے۔ تو لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اسی مقصد میں جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس کے پاس اپنی فری ول ہے، وہ اس کو اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی کہ وہ خود اپنی مرضی سے یا اللہ تعالیٰ کو چوز کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر ہر شک و شبہ سے باہر چوز نہیں کرے گا تو پھر اس کو چاہے وہ مانے یا نہ مانے، پھر اس نے شیطان کو چوز کر لیا ہے اور وہ شیطان کا ساتھی بن گیا ہے اور وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اب ایک اور آیت ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 29۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کہ ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک شخص جو شرک کرتا ہے اس کے تو پھر سے ایک شرک تو نہیں ہوتا، اس کی تو پھر وہ شرکوں میں بالکل بیچ میں ڈوب جاتا ہے، پھر تو اس کی جائیداد، اس کی اپنا نفس، اس کی اپنی ایگو، اس کے بچے، اس کی مال و دولت، اس کا کاروبار، اس کی جاب، ملازمت کر رہا ہے اور وہ رشوتیں لے رہا ہے اور ہر وقت خوف زدہ ہے اپنے
جو باسز ہیں ان سے کہ یہ مجھے کہیں چھٹی نہ دے دیں، اور ان کی جائز ناجائز باتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے مان رہا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ سب شرک ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آج اس شرک کو جو ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کوشش کی ہے کہ ان کی آیات کچھ نکال کے، جو ویسے تو قرآن بھرا ہوا ہے مختلف شرک سے متعلق آیات سے، تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں آج ان اقسام کو بتاؤں قرآن کی روشنی میں کہ صرف بتوں کی پوجا شرک نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر وقت اپنے اوپر نگاہ رکھنی ہے کہ ہم کسی انسان سے امید نہ لگا بیٹھیں، ہم اپنی اولاد سے امید نہ لگا بیٹھیں، ہم اپنی نوکری سے امید نہ لگا بیٹھیں، ہم اپنے جائیدادوں سے امید نہ لگا بیٹھیں، یہ ہم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے امید نہ لگا بیٹھیں، ہم پیر و مرشد ہیں، جو انبیاء ہیں، جو رسول ہے، جو قبریں ہیں، جو اولیاء ہیں، یہ سب جو ہے اگر انسان ان میں جائے گا تو وہ مشرک بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو میں آج کا اپنا یہاں پر اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ میرے بہن بھائی اگر اس پر مزید روشنی ڈالنا چاہیں گے تو ضرور۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. Praise God۔ ماشاء اللہ سسٹر، بہت تفصیل سے آپ نے بتایا، پریز کا۔ ماشاء اللہ، اسی ٹاپک پہ جو شرک کا ہے اور جو آپ نے کافی تفصیل سے قرآن میں مختلف، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک نام لیے کچھ چیزوں کے جن کے ذریعے نوئنگلی اور انوئنگلی لوگ شرک کر بیٹھتے ہیں، اور وہی ٹیسٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بنتی ہیں وہ دو چیزیں، جیسے کہ آپ نے سسٹر نے بتایا ماشاءاللہ کہ یہ اوپن قسمیں ہیں، قبروں پہ جانا یا نبیوں کو اپنی ہر اس میں سوچنا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ میجر ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ مطلب ان ساری چیزوں کے پیچھے یہ ہے کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، ابھی بتائیے نا، کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم اس کو پاور دیں کہ ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہے، تو اس کو ہم یہ پاور اپنے دماغ میں دے دیں اگر، تو وہ شرک کی ڈیفینیشن ہے، وہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم سوچیں کہ اگر اب جو منی اینڈ چلڈرن، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، پیسہ اور آپ کے بچے، وہ شرک کا ٹیسٹ ہے، وہ سب سے بڑے سورس بنتے ہیں شرک کے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے نا، دولت، اسی نے میرا بڑھاپے میں خیال رکھنا ہے، اسی کی وجہ سے میرے اندر دنیا مجھے عزت دے گی، اسی کی وجہ سے جو ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال دی قرآن میں کہ اس طرح دو لوگ تھے، اور ایک نے ماشاء اللہ نہ کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں چھین لیں، آپ ان پہ کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں اور چاہے وہ آپ کی مال و دولت ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن میں کہ جیسے دو تھے لوگ، وہ ایک نے کہا واہ واہ دیکھو میری، میں سمرائز کر رہی ہوں کہ میری یہ جو فصل ہے یہ سارا کا کتنی زبردست ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے کبھی کوئی غربت نہیں آنے کی۔ اور یہ اکثر چیز وہ تو چلو منہ سے کہہ رہا تھا، بعض لوگ مائنڈ میں یہی سوچتے ہیں کہ اب میں نے اتنی دولت جمع کر لی ہے کہ بس میں اب سیٹ ہو گیا ہوں۔ یہ ایک بڑی کامن سی چیز ہے۔ تو وہ آپ دولت کو
یہ پاور دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے سیٹ کر دیا ہے. آپ کے پاس نہ بھی ہو دولت، ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی ہو، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہیں تو آپ سیٹ ہیں، تب نہ کہ دوسری طرح. اگر آپ نے مائنڈ میں یہ کہہ دیا، سوچا بھی صحیح کہ اس چیز نے مجھے اب طاقت دے دی ہے معافی یا میرے لیے کچھ کر دیا ہے، تو وہیں پہ شرک ہو گیا. سو بیسیکلی ہمیں فوکس اس چیز پہ کرنا ہے کہ ہم یہی ایک چیز پروو کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے. ہم ایک واحد اللہ تعالیٰ کی تمام طاقتوں کو مانیں گے، کیونکہ عزت، ذلت، خوشیاں، پیسہ، اولاد، ہر چیز وہ دیتے ہیں، اور ہر چیز ہم دیکھتے ہیں وہ جیسے چاہیں جب چاہیں وہ چھین بھی سکتے ہیں یہ سارا کچھ. تو کسی چیز میں کوئی پاور نہیں. کہ رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا کہا ہے کہ ان کو قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے کہا تھا تمہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری پوجا کرنا، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا، کیونکہ اس دنیا سے رابطہ ہی کٹ جاتا ہے اس سول کا. وہ کچھ نہیں ان کو پتا چل رہا. آپ ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، یا جیسے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، یا سفارشیں کریں گے، وہ آپ کے لیے کھڑیں گے، وہ آگے سے کیا کہیں گے، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، بلکہ وہ ڈس اون کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ اگر جو کچھ بھی تم نے کیا ہے آج ہم تمہارے سے لا تعلق ہو گئے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ زندگی کا سارا حصہ درود و سلام پہ گزر گیا. جمعے کے لیے جا رہے ہیں، درود پڑھ کے جاؤ. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کوئی ٹی وی پہ کوئی یوٹیوب میں بات کر رہے ہوتے ہیں اسلام پہ، اکثر لوگ پہلے نبی پہ سلام بھیجتے ہیں، ان کو گلوریفائی کرتے ہیں. ان کو آپ کس چیز کی طاقت دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ ہر قسم کی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تمام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو ہم نے صرف اور صرف تمام امور کا، تمام اس ہیون اور ارتھ اور سارے 7 یونیورسز کی طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں اس سوچ سے دور بھاگنا ہے، کوئی بھی چیز ہماری ہیلپ کر سکتی ہے اللہ کے علاوہ. بس ماشاء اللہ. جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں عیسیٰ کے حوالے سے کہا کہ وہ قیامت کے دن سے کہیں گے ان سے کہ اور ان کی والدہ سے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ میرے شریک ٹھہراؤ. وہ اس کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے دیکھیں تو یہ بات بڑی لاجیکل ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن پرافٹ سے پوچھا جائے کیا تم نے ان کو کہا تھا. اب یہ بڑی ہولناک بات ہے. جمعے کی پریئر، سورہ جمعہ، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈراپ آل بزنس، کہ جب جمعے کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو ڈراپ آل بزنس. یہ بہت ہی خاص صلات ہے. 5 تو ہم دن میں کرتے ہیں، لیکن فرائیڈے پریئر جو بہت ہی خاص ہے، جس میں 2 خطبے دیے جاتے ہیں، اور ان 2 خطبوں کے بیچ میں انسان بیٹھ کے استغفار پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. وہ ایک ایسی اسپیشل، اب اس کی ہمیں حقیقت معلوم نہیں کہ وہ جو ونڈو اوپن ہوتی ہے دونوں خطبوں کے درمیان، اس کی کیا ویلیو ہے. کہ اس میں جنرلی تو ہم اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، لیکن وہ کون سی ونڈو ہے اس کے اندر. مطلب ایسا خود سوچیں کہ بندہ جب خانہ کعبہ جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے ایسی جگہ پہ اور جا کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی ونڈو اوپن ہوتی ہے کہ کیا آیا اس میں کوئی بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور میسنجر آف دا کاوننٹ نے تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ باقاعدہ سے کہ جب اس میں تم بیٹھو تو اللہ سے معافی مانگو، اور پھر ان سے اللہ سے کہو کہ میں آئندہ یہ کام کوئی غلطی نہیں کروں گا. تو یہ کہہ دینا بڑی بات ہے کہ میں کوئی غلطی نہیں کروں گا، کیونکہ ہم غلطی کریں گے. اور پھر وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم غلطی کرو گے لیکن یہ کہو کہ میں آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گا. اور پھر تم سے کل بھی اور پرسوں وہ غلطی ہوگی یا اس طرح کی غلطیاں ہوں گی، اور پھر تم اگلے فرائیڈے پھر معافی مانگو، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا. کیونکہ اب دیکھیں
اس کی ایگزامپل دیکھیں کہ میں تھوڑا ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں نے بھی یہ سنا تو مجھے ہوا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں غلطی نہیں کروں گا. لیکن غور کریں کہ جب ہم کوئی پلاننگ کرتے ہیں، نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں اپنے کہ میں یہ چیزیں چینج کروں گا، ٹو ڈو لسٹ یا کوئی ایسی نا اپنے آپ کو کہ میں جم جاؤں گا، یہ کروں گا، اور ساری چیزیں لکھتے ہیں، لیکن آیا وہ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے نا. اس میں سے میں بھی آدھی ہو جاتی ہیں. تو ہم اپنے آپ سے وعدے کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، لیکن نہیں کر پاتے. تو اسی طرح یہ معافی کا بھی وہ سلسلہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. تو خیر وہ جو بات تھی کہ اتنی امپورٹنٹ پریئر، خود سوچیں اتنی امپورٹنٹ پریئر کوئی ایک مسجد دنیا میں نہیں ہے جس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے ڈفرینٹ خطبوں کے ساتھ، کہ جس میں جب خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے، سبمٹرز کا خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے الحمدللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دیٹس اٹ. اس کے بعد خطبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اب اس سے پہلے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ واحد ہیں اکیلے، لا شریک لہ، اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے. اب یہ واحد اللہ کی ہم نے اتنی بڑی وہ دل سے اس بات کو قبول کیا کہ خالص اللہ کی بات، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی مسجد نہیں جہاں پہ اللہ کا صرف اتنا ہوتا ہے الحمدللہ، پھر اس کے بعد کوئی 1 منٹ کی یا کچھ میں 30 سیکنڈ کی، بعض کی اس سے بھی لمبی پرافٹ کی تعریف کہ مطلب اب دیکھیں، اندازہ لگا لیں، یہ فرائیڈے پریئر ہے بہت ہی امپورٹنٹ. اور اس کے خطبے میں آپ نے ایک وہ انسان ہی تھے نا، تو صاف طور پہ ہمیں پتہ ہے، اور ان کی تعریف اتنی کی اور اللہ کے لیے صرف کہا الحمدللہ. پھر اس کے بعد اما بعد، اس کے بعد پھر بعض کا تو اما بعد تو پہلے پرافٹ کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں اما بعد، پھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ انسان ذرا اپنے دل کا سوچے، اتنی امپورٹنٹ فرائیڈے کی پریئر جس میں ہم نے اپنی معافی بھی مانگنی ہے، اس میں آپ نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا. اب یہ خود سوچیں، اتنی مملکت اور اتنے لوگ، 1.5 بلین سے زیادہ مسلمان، اور یہ فرائیڈے پریئر جو اتنی خاص پریئر، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اندازہ لگائیں. صلوات کو تو چھوڑیں، اس کے اندر تو اور بہت ساری نام لیے جا رہے ہیں، یہ خطبے کے اندر نام لیا جا رہا ہے، اذان کے اندر نام لیا جا رہا ہے. تو خود سوچے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی 100% ویلڈ پروف ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں؟ خود سوچیں. یہ چیز ہمیں اسٹریٹ فارورڈ دوزخ تک لے جا سکتی ہے. کوئی ہمیں ایٹ لیسٹ انسان سوچے کہ میں غور تو کروں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی کوئی پروف تو ہے. قرآن میں تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں. قرآن میں تو صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شہادت دیا ہے سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 18 میں، یہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اگلا جو پارٹ ہے اس میں ہے کہ یہ شہادہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو فرشتے ہیں اور جن کے پاس علم ہے. کیا اس شہادہ کے بعد جس پہ ہماری پوری لائف منحصر ہے، اس میں کسی کا نام لیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا گواہی میں کسی کا نام لیا ہے؟ خود سوچیں. اور ہماری پوری لائف اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ لاسٹ ٹائم جو سورہ 18 کے 2 باغات کا ذکر کیا تھا، اور آج ماشاءاللہ سسٹر آپ نے بھی اس کے اوپر لائٹ شیڈ کی ہے. اور اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے شیئر کیا تھا، لیکن یہ کہ وہ بندہ جب اس کے باغ تباہ ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے پھر افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اپنی پراپرٹی کو شریک نہ ٹھہراتا. یہ احساس ہونا بہت بڑی بات ہے. احساس کا ہو جانا، اس کے ساتھ اس نے شرک کیا، پراپرٹی کو شریک ٹھہرایا. اس کے دوست نے اس کو بولا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے، ماشاء اللہ کہتے، لیکن تم نے نہیں کہا. اور پھر جب اس کا نقصان ہوا، پھر اس کو احساس ہوا. اتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ساری عمر وہ اس میں لگا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ وہ انسان کو دکھاتے ہیں اس کا رزلٹ، کہ اس کے ساتھ جو پرابلمز دنیا میں آتی ہیں ایک کے بعد ایک، اس کے باوجود بھی وہ جیسے کہ اس کے باغات تباہ ہوئے، انسان کے ساتھ ٹریجڈیز دنیا میں آتی رہتی ہیں ایک کے بعد ایک، لیکن وہ بیٹھ کے سوچتا ہی نہیں ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش میں اپنی اولاد کو اپنا خدا کے برابر نہیں ٹھہراتا. کیونکہ یہ واقعی آپ نے بھی جیسے کہا کہ اور یہ بہت ہی کامن ہے یہ بات. اور یہ چیز مجھے امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز میں آ کے وہ چیز نہیں نظر آئی. یہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ پاکستان میں
لوگ اولاد کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں، اور اس پہ جب وہ بڑھاپے میں جا کے اگر کسی کی اولاد ان کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ بیٹھ کے افسوس کرتے رہتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے وہاں پہ اولاد کو لے کے اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، ہر گھر میں تقریباً جھگڑا، ماں باپ اتنا ایکسپیکٹ کر بیٹھتے ہیں اپنی اولاد سے، پھر وہ جب چیز نہیں ملتی ہے پھر وہ روتے ہیں بیٹھ کے. ان کو چاہیے تھا، انسان کو چاہیے کہ اللہ پہ صرف اپنا پورا بھروسہ اللہ پہ رکھے، پورا اعتماد اللہ پہ رکھے. اگر ایسا بندہ ہوگا تو اس کو نہ تو کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی ریٹائرمنٹ کی. اس کے جو اس کے سربراہ اس کے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اس کا خیال رکھیں گے. اور پھر انسان یہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ یہ پرابلمس آ رہی ہیں، پھر بھی وہ نہیں سمجھتا. ہم نے تو سورہ کہف کو کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی ہے، عربی میں بیٹھ کے پڑھنی ہے، نہ پتہ اس میں کیا لکھا ہے، اور پتہ ہے کہ وہ پڑھنی ہے اور اس کا ثواب ملنا ہے. اور ایون جو ایپس ہیں وہ ریمائنڈ کراتی ہیں کہ سورہ 18 بیٹھ کے پڑھو. اور مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو بیٹھ کے عربی میں پڑھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی کوئی فرض ادا ہو گیا. وہ پتہ نہیں اس میں اتنی خوبصورت آیت ہے سورہ نمبر 18. ساری ایک کے بعد ایک آیا سورہ جو ہے وہ بھری ہوئی علم کے ساتھ، لیکن یہ سورہ 18 اٹھا کے دیکھیں، مطلب اتنی نالجبل یہ ہے سورہ. اور جہاں تک کہ یہ شرک کی بات کریں تو یہ سورہ 18 ہی آپ دیکھ لیں، اس کی جو آیت نمبر 109 ہے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہ ہوں تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک سمندر اس کی مدد کو لائیں. اب یہ صاف طور پہ اس کی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کریں تو یہی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو، پرافٹس کہہ رہے ہیں کہہ دو ان سے کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی ہو جائے. اب صرف اسی بات پہ اگر ہم غور کر لیں کہ سیاہی کا ہونا سمندر کا، ہم سے تو ایک دوات ہوتی تھی جب ہم لکھتے تھے فاؤنٹین پین کے ساتھ، وہ ایک دوات کی شیشی جو ہوتی تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی. تو اب سمندر یہ بات اتنی گہری ہے کہ اس کو جتنا سوچتا ہے بندہ اتنا ہی شوق ہوتا چلا جاتا ہے کہ سمندر سیاہی کیسے بن سکتا ہے. اس کی تو جو سمندر کی جو طے ہے وہ ہی نہیں پتا، وہاں تک اب جا ہی نہیں سکتے. ابھی یہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا تھا جو ٹائٹینک کے لیے، وہ جو پاکستانی جو دو تھے باپ بیٹا، وہ بھی پتہ نہیں کتنے $ملین دے کے انہوں نے جا کے صرف دیکھنا تھا. اور وہ دیکھنا کیا تھا؟ صرف وہ چھوٹی سی سب میرین کے اندر سے بیٹھ کے دیکھنا تھا انہوں نے. اور وہ سمندر کی بہت گہرائی میں اتنا پریشر ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور کہتے ہیں وہ تو ایکچوئل گہرائی بھی نہیں ہے، وہ تو ٹائٹینک جو جہاں پہ ریسٹ کر رہی ہے وہ تو تھوڑی سی اونچی جگہ ہے، گہرائی میں تو ہم جا بھی نہیں سکتے. اور وہاں پہ وہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ کلیپس ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا، ان کی سیکنڈ میں ڈیتھ ہو گئی ہوگی. اب اتنا پانی غور کریں، دو تہائی جو ہے وہ پانی ہے اور ایک تہائی جو ہے وہ خشکی ہے. ہم خشکی پہ ہی گاڑی چلاتے رہتے ہیں تو خشکی ختم نہیں ہوتی ہے. سمندر دیکھ لیں کتنا لمبا ہوگا اور کتنا گہرا ہوگا. میں جتنا ماشاءاللہ اس بات کو سوچتا ہوں اتنا ہی کبھی شوق ختم ہی نہیں ہوتا کہ بندہ شوق پہ شوق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی سیاہی ہے، اور کیا کیا اس سے ہم لکھ سکتے ہیں، امیجن کریں. اور صرف یہاں ایک ساتھ سمندر کی بات نہیں ہو رہی، اتنے ہی 7 سمندر اور لے آئیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. بندہ سوچے وہ ہستی ہے کون، وہ کون سی ہستی ہے. ہمارے پاس تو یہ جو جتنا بھی ہمارے پاس علم اس وقت موجود ہے، سائیکالوجی اور فلسفے اور پوئٹری اور جو بھی بڑے بڑے رائٹرز آئے ہیں، اور سائنس کے حوالے سے دیکھ لیں، ہسٹری کے حوالے سے جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے جو انسان کے پاس ہے، وہ لکھنے بیٹھے تو ایک سوئمنگ پول بھی بہت زیادہ ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس لکھنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں جائے گا. اب کیا اتنی ساری سیاہی پڑھی ہے، لیکن ہر بات پہ ہم نے لکھ دیا، ہر ٹاپک پہ بات کر لی. انسائکلوپیڈیا لے لیا، پوری میڈیکل کی ہر بیماری کے بارے میں لکھ دیا، باٹنی جو پودوں کے علم کے بارے میں لکھ دیا، زولوجی، وٹ ایور پھر ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں لکھنے کو. صرف لکھنا ہی نہیں ہے، وہ علم بھی تو آئے نا، کہاں سے وہ اتنا میٹیریل کہاں سے لے کے آئیں، کچھ ہے ہی نہیں لکھنے کو. تو ابھی کہتے ہیں کہ اس وقت انسان ایسے مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ ہر ٹاپک پہ مووی بن چکی ہے، ہر چیز پہ وہ بس ریپیٹ ہی ہو رہا ہے بیسکلی.
کوئی نئے آپ دیکھیں گانے بھی نہیں کوئی ایسے بنتے جو کوئی ایسے بندے کے پاس لٹریچر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ ذات ایسی ہے کہ وہ 7 سمندر ٹائمز 2 بھی ہوئے تو رب العالمین کی باتیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ پھر جو شوق والی بات ہے اس سے اگلی آیت میں آتی ہے 110 میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل انما انا بشر مثلکم، کہ کل کہہ دو انما میں بشر ہوں، ایک انسان، مثلکم تمہارے جیسا۔ یہ پروفٹ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس سے پچھلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہو کہ 7 سمندر ٹائمز 2 میرے اب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اس کے فوراً بعد کہتے ہیں پھر کل، دونوں میں کل آ رہا ہے 109 میں اور 110 میں۔ یہ جس نے بھی اس پہ آبجیکشن کرنا ہے نا، بیٹھ کے آبجیکشن کرتے رہے، لیکن یہ بات قرآن میں لکھی ہے سورہ 18 109 110 پڑھ کے دیکھ لیں، کل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے تھا کہ انسان فرق کر لے کہ ایک انسان میں اور اللہ میں فرق کیا ہے۔ کل انما، کہ میں ایک بشر ہوں، مثلکم تمہارے جیسا، مثلکم تمہارے یوں ہی، الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ میرے اوپر صرف فرق یہ ہے کہ میرے پہ وہی آتی ہے، انسپائریشن آتی ہے کہ انما الہ، کہ تمہارا رب ایک ہے، واحد، ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ چاہیے کہ انسان عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادتہ ربہ احد۔ اب یہ دیکھیں وہ جو 2 سرمنز کی بات کی تھی جمعہ کے حوالے سے، ولا یشرک بعبادتہ، کہ ولا بالکل بھی شریک مت ٹھہراؤ بعبادتہ۔ یہ کافی چیزیں تو اردو سے ملتی ہیں، عبادتی، عبادت میں، رب ہی، رب کے ساتھ، احد کہ واحد، کہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، میں ایک انسان ہوں تمہارے جیسا، مثلکم تمہارے جیسا، صرف میرے پہ وہی آتی ہے، اور اس رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اور ہماری عبادتیں دیکھ لیں، ابھی ماشاءاللہ میں جیسے کہا تھا کہ درود پڑھتے پڑھتے زبان تھکتی نہیں ہے۔ اب یہ کیا عبادت نہیں ہے؟ کوئی بندہ بیٹھا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو دوسرے کمرے میں ایک بندہ درود پڑھ رہا ہے، پروفٹ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، تو کیا وہ عبادت نہیں ہوگی پھر؟ کیونکہ ہم یہ بات ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم پروفٹ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت تو ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا نام لینا، یہ سب عبادتیں ہی تو ہیں۔ صرف صلاۃ ہی عبادت نہیں ہے، رات کو بیٹھ کے ذکر کریں اللہ کا، یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر اگر پروفٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو دیٹس این عبادت۔ تو یہ دماغ میں انسان کے گھستا ہی نہیں کہ میں اللہ کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں، بھائی میں پروفٹ کی عبادت کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ تو میں کر رہا ہوں تو پھر ایکسیپٹ تو کریں۔ تو جیسے دو گارڈن والا بندہ تھا، وہ ایٹ لیسٹ اس نے ریئلائز تو کیا نا یار، تو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ تو کرے۔ بندہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ میں اللہ کے ساتھ عبادت نہیں کر رہا کسی کی۔ جس سے کسی بات کرو تو کہتے ہیں نہیں ہم تو پروفٹ کو نہیں عبادت کرتے۔ پھر یہ گلوریفیکیشن کیا ہے؟ یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت سارے اچھے پوائنٹس یہاں پہ واضح کیے ہیں۔ پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ ابھی جو امی یہ آیتیں پڑھی تھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شیطان کے حوالے سے۔ میں رفلی اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شیطان کہتا ہے کہ میں ایکچولی میں اس کو یہاں سے ایک سو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے رفلی کہوں گا کہ یہودیوں کی پرستش کے حوالے سے کہ وہ جو پرستش کرتے ہیں ایک باغی شیطان کی پرستش کرتے ہیں، 117 کا جو اینڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، میں یقیناً تیرے عبادت گاروں میں سے ایک یقینی حصہ بھرتی کروں گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، ایک اللہ کا کریچر جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس نے خود نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری جو اس کی طاقتیں تھیں وہ اللہ نے اس کو دی، عقل دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اس کے باوجود وہ اللہ سے بھیڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے لڑ گیا ہے، بیسکلی اللہ تعالیٰ سے کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک جماعت کو لوں گا پوری نا۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، 118 کا جو فٹ نوٹ ہے۔ اور اس میں سے جو بات میں ماشاء اللہ کہنا چاہتا کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کسی شہر میں کوئی چور ہو، کوئی چوری ہو جائے، اب وہاں انویسٹیگیشن ہو، بندے کو پتہ ہی نہیں چوری کس نے کی ہے،
وہ پوری ہر ایک کو چیک کریں گے، اور بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کس نے چوری کی یا کس نے جرم کیا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجرم کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یہ مجرم ہے میرا اور اس نے تمہیں نقصان پہنچانا ہے. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر بندے کو پتہ نہ ہو اور وہ کسی گڈھے میں گر جائے تو یہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ. لیکن ایک بندے کو آپ بتا دو اس روڈ میں آگے جا کے وہ جو مین ہول وہ کھلا ہوا ہے، بچ کے رہنا، اس کے باوجود وہ جا کے اس میں گر جائے اور جان بوجھ کے گرے وہ بھی، تو ایسے شخص کو نہ تو وہ ایکسیڈنٹ ہوگا. اب یہاں پہ رب العالمین نے ہمیں صاف طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا یہ تمہارا مجرم ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مرسی ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ تمہارا یہ سارا سلسلہ جو اسی لیے تو اتنا سٹریس ہم کرتے ہیں کہ خدا را قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں، وہ ہماری بھلائی کے لیے کیے ہیں. اگر ہم اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن یا اللہ میں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا تھا، میں نے تو عربی میں پڑھا تھا اور سب عالموں نے مجھے یہی بولا کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کو پڑھتے رہو، تو میں نے تو وہی کیا. تو کیا یہ ایکسکیوز مانی جائے گی؟ خود سوچ کے دیکھیں. کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کریں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بندے کو معاف کر دو، اس نے پڑھا نہیں، ہرگز نہیں. آف کورس ناٹ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے. اور پھر بھی ہم، اور پھر جانوروں کی مثالیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، جیسے گدھے کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جس کے گدھے پہ لٹریچر کی پوری کتابیں بندی ہوئی ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں کیا کیری کر کے لے جا رہا ہے. پھر ہماری بھی وہی مثال ہوگی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی اتنی ویلیوبل کتاب جس کے 7 سمندر ٹائمز 2 بھی نہیں اس کو ہولڈ کر سکتی، اس کی انفارمیشن کو ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، عقل دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ ہوتا ہے یہ کہ جب انسان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا جہاں غلطی سے، تو پھر وہ ایک افسوس کا ایک لیول ہوتا ہے اس میں بندے کو چلو ٹھیک ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا یار، بندے نے کہیں انویسٹمنٹ کی سپوز اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ اس کو وہاں پہ افسوس ہوگا لیکن وہ ایک لیول کا ہوگا. لیکن اگر اس کو وارن کر دیا جائے کہ بھئی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کرو یا یہ کام نہیں کرو اس میں تمہیں نقصان ہوگا، پھر بھی ہٹ درمی سے کرے، پھر وہ جو افسوس ہوتا ہے نا وہ بہت گہرا ہوتا ہے. آپ کبھی بھی اس کو دنیا کی کسی بھی ایگزامپل سے میچ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ جب بندے کو پتہ ہو اس کے باوجود وہ کرے تو وہ پھر بندہ بہت ہی جو پچھتاوا ہوتا ہے بہت ہی سنگین ہوتا ہے. اور یہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو بائٹ کریں گے کہ ہمیں بتایا گیا تھا اس کے باوجود بھی ہم نے وہی حرکت کی. یہ تو ہمیں صاف طور پہ بتایا گیا تھا. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. ایک مثال ایک چھوٹی سی اور بات کروں گا یہ شیطان کے حوالے سے کہ نا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کی حضور عقیدت اور احترام ہونا چاہیے کہ اگر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بدتمیزی کی ہے تو ہمارا تو 100% اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وہ عمل کریں کہ اس کے خلاف جائے، کیونکہ اس نے ہمارے رب سے بدتمیزی کی ہے. ہم کیوں اس کی ایک بات بھی مانیں گے؟ ایک ایموشنل لیول پہ اگر سوچیں، اگر کسی کی والدہ کا کوئی بدتمیزی کر دے یا کسی کے باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے، سوچنے کی بات ہے. تو کیا آپ ایسے شخص سے دوستی رکھو گے؟ اس کی کسی بات کو سنو گے بھی حالانکہ وہ آپ سے نائز بھی ہو، اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے یہ شخص میرے باپ کا دشمن ہے، میں اس سے میں ہر وہ کام کروں جو اس کو برا لگے. تو نیچرلی بھی اگر سوچا جائے تو انسان ہر وہ عمل کرے کہ جس سے جو شیطان کے خلاف جاتا ہو، کیونکہ اس نے میرے رب سے بدتمیزی کی ہے. میرے رب کہ میرے رب نے تو کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے پھر بھی تم نے نہیں کیا، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تب بھی تم نے نہیں کیا. تو ایک ایموشنل لیول کی بات ہے کہ اگر ہم وہ ایموشنل لیول لے کے چلیں تو وہ پھر اس کی ایک اپنی اسپیشل ویلیو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں انسان کو کہ میرا بندہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ شیطان سے اس کو اتنی نفرت ہے کہ وہ ہر کام وہ کرتا ہے جس سے شیطان کو نفرت ہو. وہ خالص اللہ کی بات میں اتنا گھستا ہے کہ اس کو پتہ ہے شیطان کو اس سے نفرت ہے، لیکن وہ ایک کنیکشن بنتا ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.
اگر اور کوئی کامنٹ نہیں ہے تو پھر آج کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگلی اسٹڈی کا بتا دیں. وینسڈے شام 7:30 بجے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.